اس حاضرین کو اپنے مواعظ حسنہ سے محظوظ فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. कल्कविष्णु यशसा नामद्वैतः काल प्रचोदितः उत्पत्तस्ते महाव्रियो महाबुद्धि पराक्रमः. संभूतः शंभल ग्रामे ब्रह्मणा बसत शुभे महात्मा व्रत संपन्नः प्राजानां हितकृति. मनसा तस्य सर्वाणि वहनन्नया युधानि च उपास्थस्यन्ति युद्धाश्च शस्त्राणि कवचानि च. स धर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति. सखे में संकुलम लोकम प्रसादमुत्मिष्यति. उत्थितो ब्रह्मणो दीप्त क्षयान्तु कृतुदारति. संक्षेपको हि सर्वस्य युगस्य परिवर्तकः. स सर्वत्र गतान् शूद्रान् ब्रह्मणैः परिवारितः. उत्सादयिष्यति तदा सर्वमृक्षः गुणाद्वैतः. महाभारत. वेदहमतं पुरुषं महान्तमानः अहमिद्धि पितुष्परी मेधामृ तक्स्य जग्रभं सूर्यैवाजनि. ऋग्वेद. अश्वमाशुमारोय देवदत्तम जगत्पति असीना साधुदवनमष्टश्वर्गुणान्वितः. भागवत पुराण. प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च. जनाबे सद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुकर्रम सामीन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों और बेटियों, साथ ही हमारे बिरादरान वतन
भद्र एवं सज्जन प्रिय आदरणीय माननीय हिंदू भाईगण, सबसे पहले हमें तो अपने उस नीले आकाश के आका, नीले गगन के स्वामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें आज की तारीख़ तक ज़िंदा रखा और इस बाबरकत मजलिस और सभा के अंदर हमें शिरकत करने अथवा सम्मिलित होने की प्रेरणा दी। अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। अब ये हमारे ऊपर है, मुख्य रूप से हिंदू भाइयों से, आमतौर पर मुस्लिम भाइयों से निहायत ही मुअद्दबाना, मुखलिसाना इल्तिमास है कि कल से और आज तक और इस वक्त से बाद तक जो कुछ बातें हो चुकी हैं, हो रही हैं या होंगी, वल्लाह आप इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर अमली जामा के रूप में, अमली जामा पहनाने की शक्ल में आप रूए ज़मीन पर फैलिए। इस्लाम सिर्फ थियरी का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ किसी नज़रिए का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ मैनिफेस्टो का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ किसी इज़्म का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ किसी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का नाम नहीं है, बल्कि ये साइमल्टेनियसली अमल का मुतालबा करता है, ये कंप्लायंस चाहता है कमांडमेंट ऑफ अल्लाह का, ईश आदेशों का ये अनुपालन चाहता है इस्लाम। सुनने की हद तक, इस्लाम को मानने की हद तक और अल्लाह को सिर्फ मानने की हद तक ये मानना हरगिज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह की मानना अमली तौर पर यह है इस्लाम। ये किसी दूसरे दीन और धर्म में तो हो सकता है, इस्लाम गोया थियरी एंड प्रैक्टिकल, ईमान और अमल का नाम है, और ये दोनों आपस में लाजिम और मलजूम की हैसियत रखता है। ये ईमान और अमल आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को अलग करके इस्लाम का तसव्वुर वल्लाह नहीं किया जा सकता, इस्लाम की कल्पना आप नहीं कर सकते। पूरे कुरान का अध्ययन कर जाइए, जिस तरह से एक साइंस का स्टूडेंट, विज्ञान का एक विद्यार्थी, साइंस का एक तालिब इल्म जनरल क्लासेस में थियरी पढ़ता है और फिर उसे प्रैक्टिकल रूम में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि जो थियोरी तुमने पढ़ा है अब उसको प्रैक्टिकल करके देखो कि तुम उस थियोरी के मुताबिक कामयाब होते हो या नहीं होते हो। आज बिला मुबालगा मुसलमानों का एक बड़ा तबका, मोर देन 90% सिर्फ थियरी की बात करता है, थियरी तक महदूद है कि हम ईमान लाए हैं, हम अल्लाह को जानते हैं, हम अल्लाह का नाम लेते हैं। अमली मैदान में दूसरी कौमों को भी कौम मुस्लिम ने
کافی دور چھوڑ دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا ابتدائے آفرینش سے، یا یوں کہیے کہ انسانوں کے باپ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انسانوں کا مذہب اور دھرم ایک ہی تھا۔ اس پہلو پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے، اور اسی اسلام کو اللہ نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء، رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل کیا اللہ نے اس اسلام۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ Today, O my Prophet and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I have accomplished your religion. I have completed your religion. And have given full measures of my favor. And I have become pleased with your religion as Islam. غیر مسلم بھائیوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی نیا دین اور دھرم نہیں ہے۔ اسی اسلام کو سنسکرت بھاشا میں سناتن دھرم کہا گیا ہے۔ اسلام ہر زمانے میں اور ہر دیش میں تھا، انسانوں کا دھرم اسلام ہی تھا۔ کل ایک سوال آیا تھا اس ضمن میں، آپ کہاں تک مطمئن ہوئے جواب سے وہ آپ جانیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی اسلام تھا۔ یہاں نماز پڑھی جاتی تھی، گیتا کے اندر بھی نماز کا ذکر ہے، اور کرشن جی نے نماز پڑھی ہے اپنے ڈھنگ سے، ان کا جو وقت اور ان کا جو سمے تھا اور ان کا جو طریقہ تھا۔ چنانچہ گیتا کے 6 ادھیائے کو نوٹ کر لیجئے، یوگی یجی ستتماتمانم، یوگی ینجے ستتماتمانم رہسی استھتہ ایکاکی یچتاتما نراشیر پریگرہ شچو دیشے پرستھاپیہ استھرماترماتمنہ ناتیوکشریتم ناتی نیچم چیلاجین کشوترم تتریکاگرم منہ کرتوا یچتندریہ کریہ اپوشیاسن یجیادھوگمات وی شدھے سمم کایا شیرو گریوم دھارے نچلم استھرہ سمپرکشیم ناسکاگرم سوم دشاسچا نالوکین۔ اس میں رکوع کا، قیام کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، اور جانماز کا بھی ذکر ہے کہ جانماز بناؤ تو کپڑے کا بنا لو، یا کچھ گھاس کی چٹائی بنا لو، یا نہیں تو ہرن کی کھال کو جانماز بناؤ۔ وقت نہیں جو اس پر میں روشنی ڈالوں۔ میرا عنوان قرآن اور سائنس ہے۔ یہ نماز ہر زمانے میں پڑھی گئی ہے، تمام نبیوں کو نماز ملی تھی، اور آپ کو جو نماز ملی ہے، اس نماز کی فلسفی کو آج ماڈرن جو دریافت ہے، ڈسکوریز ہے نماز کے سلسلے میں مختلف ارکان پر، آپ چکت رہ جائیں گے۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اور مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ امام کائنات نے جس طرح سے نماز پڑھی تھی، آج اس طرح سے نماز پڑھنے والے
اگر میں پرسنٹیج بتاؤں گا تو آپ متحیر رہ جائیں گے. نیگلیجبل ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نماز کی چاشنی آپ کو نہیں ملتی. اس سے بہتر فزیو تھراپی اینڈ تھراپی کسی نے جنم ہی نہیں دیا ہے. بہرحال اس پر تذکرہ میں بعد میں کروں گا. میں آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، وہ ہے سورۃ الجمعہ کی. اور یہ آیت موسٹ سائنٹیفک ہے. اور اسی مناسبت سے میں نے ہندو بھائیوں کے ہولی اسکرپچر سے، دھارمک سد گرنتھوں سے، وبھن دھارمک پستکوں سے، وبھن استھانوں سے میں نے مہامانیہ مہرشی پروشوتم امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، پیشین گوئی اور بھوشیہ واڑیوں کو میں نے پڑھا ہے. اس بھوشیہ واڑی کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا گیان کسی کو نہیں ملا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گیان کا بھنڈار دیا اللہ نے. جتنے اشلوک میں نے پڑھے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے اور ان کو اونچا گیان دیا جائے گا. اتنا اونچا گیان کہ ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. اتنی اونچی سائنس اور اتنی اونچی حکمت کسی کو عطا نہیں کی گئی. ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف نہایت ہی امیزنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جس کو سب سے اونچا گیان دیا گیا، جس کو حکمت کا خزانہ دیا گیا، وہ نبی he had not been a student even a school of lower rank and college and any university. He was totally illiterate. He was totally illiterate. He didn't know how to read and write. Whenever he felt necessary to write a letter to someone, he used to dictate his statement, and the deed writers had been writing. So many letters were dictated. These invitations were given to the supreme power of that time, the then supreme power like America, and the greatest terrorist of the world, George Bush. ایک زمانہ تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا کا گیان دے دیا گیا، وہ نبی ان پڑھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہاتھ سے you have told him to draw a straight way on the earth on any paper like the skin of an animal. He couldn't draw even a straight line with his right hand. It has been stated in the hadith. اگر آپ کہتے یا اس وقت کے لوگ کہتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط مستقیم آپ ذرا کھینچ کے دکھائیے، ایک سرل ریکھا آپ کھینچ دیجئے، ایک سیدھی لکیر ذرا کھینچیے. وہ اگر کھینچتے اللہ کے رسول تو وہ خط منحنی بن جاتا، وہ وکر ریکھا بن جاتا.
وہ سیدھی ریکھا نہیں بنتی، ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی۔ ایسا نبی جی جس کو اللہ نے اتنا بڑا کیا۔ اب آپ پوچھو گے کہ ایسا کیسے ہوا؟ اللہ نے امام کائنات کو، فائنل نبی کو فائنل آسمانی سلیبس دے کر مبعوث کیا اور اسے ان پڑھ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اگر پڑھے لکھے ہوتے آپ تو یہ کہتی کہ محمد نے از خود یہ کلام بنا لیا۔ چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں اس لیے کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ان پر جادو کسی نے کر دیا ہے۔ جب سائنس کی بات بولتے اور حکمت کی بات بولتے اور 1400 سال پہلے انہیں سمجھ میں بات نہیں آتی تو کفار مکہ کہتے کہ یہ آصف زدہ ہو گئے، ان پر جن کا سایہ ہو گیا۔ یہ نہیں بولتے، جن بولتا ہے جی۔ اس لیے کو بات ہی ایسی تھی کہ انہونی لگتی تھی۔ ہندو بھائیوں، بھارت کے اور دنیا کے 6 ارب انسانوں، 1 ارب مسلمانوں کو چھوڑ کر 5 ارب غیر مسلم بھائیوں، میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ تم آؤ اور اس گیان کو چیلنج کرو، اس حکمت کو چیلنج کرو، تعلیمات نبوی کو ہمارے رشی کی شکشاؤں کو آؤ چیلنج کرو کسی ایک آیت پر، کسی ایک کمانڈمنٹ پر کہ جو ان اپیلنگ ہو اور ان سائنٹیفک ہو۔ اور میں اکثر اپنی تقریر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ مذہب نہیں ہے جو سائنٹیفک نہیں ہے، اور اس کی تائید آپ جانتے ہیں آئنسٹائن نے کہا ہے، who was the Nobel Prize winner and who gave the theory of relativity۔ اس نے کہا science without religion is lame and religion without science is blind۔ سائنس بغیر مذہب کے لنگڑی ہے، اسے مذہب کے بیساکھی کی ضرورت پڑے گی ہی اور پڑ رہی ہے، اور مذہب بنا سائنس کے اندھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہیں گے آخر اتنے بڑے گیانی اور حکیم کیسے ہو گئے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس پیشین گوئی کو توریت نے لکھا ہے I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, and I put my words into his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command۔ توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم he doesn't speak even a solitary word on his own behalf, on his own accord. Rather, he speaks only to that extent he is commanded by Allah۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہ اسی قدر بولتے ہیں جس قدر اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ To that only extent the enlightenment of Allah reveals upon them۔ وحی الہی جو آسمان سے آتی ہے وہی آپ کی بھی موڑی ہے، اس لیے حدیث کو وحی خفی کہا گیا ہے۔ جہاں قرآن وحی جلی ہے وہیں قرآن حدیث وحی خفی ہے۔ میرے بھائی اب آئیے ذرا ہم آگے بڑھیں
چونکہ بھاگوت پران کا پرتھم بھاگ اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کل کے پران بھی کہتا ہے کہ آخری نبی کل کی اوتار جو محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یجروید پوروادھیائے 31 منتر نمبر 18 میں ہے ویدایمتم پروشم مہانتمادت ورنتم سہ پرستاتمیو وجتواتی مرتیومتی ناننئے پنتھا یدھتینایا۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ سیرت بیان کرتا میں آپ کو صرف وید اور قرآن سے، لیکن مجھے قرآن اور سائنس سے باندھا گیا ہے، تو انشاءاللہ میں اسی کو کہوں گا، لیکن تھوڑا سا وہاں سے ریفرنس دے رہا ہوں اس لیے کہ اس یجروید میں بھی حضور کا نام احمد آیا ہوا۔ ویداہمدم پروشم مہانتم آدت ورنتم سہ پرستات، وہ سمست گیانوں کی ایک ماتر شروت ہے احمد، جو مہان پروش ہیں۔ ہندو بھائیو اپنی کتاب نوٹ کرو، اور میں تمہیں اس آخری نبی تمہارے انتم اوتار انتم بیجدوت احمد پر ایمان لانے کی نمنترن دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ تم اسے قبول کرو۔ تالیاں نہیں، اسلامی شعار اور شیوا کے خلاف ہے۔ میں ہندو بھائیوں کو ببانگ دہل، وہ ہمارے بھائی ہیں، پریے ہندو سجنوں، آدم کی سنتان ہونے کے ناطے میں آپ کا بھائی ہوں۔ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے بھوشیہ پران میں، آدمو نام پروشہ پتنی ہویوتی سمریتا وشنو کردنتو ملکش ونش پروردھنو۔ آدمو نام پروشہ پتنی ہویوتی سمریتا وشنو کردنت زادو ملکش ونش پروردھنو۔ سب کے باپ آدم، 6 ارب انسان جو ابھی ہے سب کا باپ آدم، اس دھرتی پر سب آدم کی اولاد۔ اس ناطے ہم یہ فریضہ دعوت کا حق ادا کرتے ہوئے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہیں دنیا کے اندر۔ اور یہ ان کی کتاب بھی کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آخری نبی ہیں، ہندوؤں کے انتم ایشدوت ہیں۔ میرے بھائی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ذرا آگے بڑھیے۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل نبی ہیں اور آسمانی کتاب فائنل سلیبس آ چکی ہے، اور دنیا ڈیولپ کرے گی، یہ دنیا ترقی کے زینے کو پار کرے گی، اور اس وقت تک اخیر وقت تک قرآن عاجز کرے گا بڑے بڑے سائنسدانوں کو، ودوانوں کو، چرتروانوں کو، جو کہتے ہیں کہ چرتروان ہیں جی، اسکالرز کو، نوبل مین کو، گریٹ مین کو، اسٹیٹس مین کو، ججز کو جی، کنگ کو، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، فلاسفر کو، ایجوکیشنسٹ کو، سائیکولوجسٹ کو، باٹنسٹ کو، زولوجسٹ کو، میڈیکل آفیسرز کو، سارے لوگوں کو یہ قرآن عاجز کرے گا، کر رہا ہے۔ میرے بھائی آپ قرآن کو پڑھیں، ہم احساس کہتری کے شکار نہ بنے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ ایجاد کر لیا، امریکہ والوں نے وہ ایجاد کر لیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 936 AD 936 AD کا ایک کورڈووا کا ایک اسلامی کے اسکالر، جس کا نام نامی اسم گرامی یہ المیہ ہے، ابو القاسم ہے، جو اسلامی کے اسپین کے مدینۃ الزہرا کے اندر پیدا ہوا 936 AD میں، اور
1013 AD میں وہ انتقال کر جاتا ہے. Do you know about that Islamic great scholar? اس کا نام ابو القاسم تھا. ان عیسائیوں کی چالاکی اور ان کی مکاری ذرا دیکھو. ان کا نام بدل کر کے اس نے انگریزی نما بنایا. ان کا نام آج البوکیسس رکھا ہے. ابو القاسم کو بدلا ان نے البوکیسس. یہ ابو القاسم زہراوی، میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے احساس قحطی کے شکار نہیں ہوئیے. انہوں نے ایک میڈیکل انسائکلوپیڈیا اس زمانے میں لکھا تھا، التصریف لمن عاجز التعلیف، جو 1500 پیجز میں ہے. اس کتاب کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے یہ سن لیجئے خوشخبری کہ this medical encyclopedia written by Abu al-Qasim al-Zahrawi had been the reference book in all the universities of Europe for more than 500 years. اللہ، یہ میڈیکل انسائکلوپیڈیا جس نے ایک مسلم ڈاکٹر نے 10ویں صدی ہجری میں لکھا تھا، یورپ کی تمام جامعات اور یونیورسٹیز میں 500 سالوں تک ریفرنس بک کا کام کیا ہے اس انسائکلوپیڈیا نے. اور میڈیکل سائنس وہیں سے آگے بڑھی. آپ کو پتا نہیں ہے اس کے اندر کتنے ٹریٹیز ہیں. اس کتاب میں 200 سے زیادہ سرجیکل انسٹرومنٹ کی تصویر ہے جو آج بھی کارآمد ہے. لوگ اس کی نقل کر رہے ہیں. اور فرد واحد نے بیک وقت he was a great physician as well as a great surgeon. At a time اس نے علاج کیا تھا 325 بیماریوں کو اس نے کلاسیفائی کیا ہے اس کتاب کے اندر، التصریف کے اندر. الف لام تے صاد رے یہ فے، 325 بیماریوں کا علاج، which symptomatology and its treatment. اللہ. اور سن لیجئے ophthalmology 1 نمبر، diseases of ears, diseases of nose, diseases of throat, diseases of brain, diseases of neck. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے obstetrics اینڈ گائنیکولوجی پر بھی انہوں نے لکھا چیپٹر ہے باضابطہ. اور گائنیکولوجی کے علاوہ جنرل سرجری اینڈ میڈیسن، اور ساتھ ساتھ ملٹری میڈیسن اور سرجری پر باضابطہ. لیکن میرے بھائیوں، ان تمام آج کے دنیا کے سارے سب سے بڑے ڈاکٹر سے بڑے ڈاکٹر کا نام do you know who is that؟ کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے بڑا سرجن اور ڈاکٹر کون ہے؟ آئیے میں بتاؤں. دنیا کی سب سے عظیم اور بڑی لائبریری ہے کیلیفورنیا کے اندر، امریکہ کے اندر. اس کے اندر ایک میڈیکل سائنس پر کتاب ہے ایلس جان کی لکھی ہوئی. یہ بیک گراؤنڈ ہے. ابھی میڈیکل جان کی کتاب لکھی ہوئی ہے، میڈیکل سر جان کی، ایلس جان کی. اس میں کیا لکھا ہے؟
لکھا ہے The medical science. Reverend audiences and listeners, I would like to draw your kind attention to this very word which is available and present today in the Santa Rosa University in the book written by S. John. The medical science is the changed name of Prophet Muhammad Sunnah. میڈیکل سائنس صرف بدلا ہوا نام ہے، میڈیکل سائنس بدلا ہوا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہی میڈیکل سائنس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہی بدلا ہوا فارم ہے میڈیکل سائنس. میڈیکل سائنس یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکن اسکالر جی. اور اسی کے نیکسٹ لائن میں لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، دا گریٹسٹ سرجن آف دی ورلڈ، دا گریٹسٹ سرجن آف دی ورلڈ ہائفن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کا سب سے بڑا عظیم، سب سے بڑا سرجن ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھلا بتائیے، ایک انلیٹرڈ نبی، ایک امی نبی، جس کو آج امریکہ کی سرزمین پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے عظیم سرجن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. And as we know, they have not been invented and discovered any sort of medical equipment like X-ray, like ultrasound. And it is اس زمانے میں جس دن الٹراساؤنڈ نہیں تھا، ایکس رے کا ایجاد نہیں، یہ آپریشن اس کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے اس طرح. اور وہ سب سے بڑا دنیا کا سرجن. چلیے ذرا سا آگے بڑھیں، ہم آتے ہیں قرآن کے اندر. اس آیت کا ترجمہ میں پہلے کر دوں. ترجمہ کیا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وہ اللہ ہے جس نے انہی ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ امی نبی کو بھیجا. اور وہ امی نبی، ان کا مشن کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ امی نبی آنے کے بعد لوگوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں پر قرآن کی آیت جا جا کے پڑھتے ہیں. انڈیویجولی قرآن جا کے سنا رہے ہیں، میلہ میں جا کے سنا رہے ہیں، بازار میں جا جا کر سنا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا کر سنا رہے ہیں. آج ہماری تبلیغ کیا ہے؟ لوگوں کو بلا کے سناتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کتاب خود لکھ رہے ہیں. گھر میں بیٹھ کر کتاب لکھ لیا، گھر میں اندر میں توشک لگا کے تکیہ پر سر رکھ کر کے کتاب کو پڑھ لیا، تبلیغ ہو گئی. تبلیغ یتلو علیہم آیاتہ، جو آیات قرآنی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ ان آیتوں کو انسانوں پر جا جا کے سناؤ، ان کے کانوں میں ڈالو. آج بھی it's our duty to go door to door to the people who are disbelievers. میرے بھائی، ڈور ٹور جانا ہے، ڈور ٹو ڈور. یہ حصول دنیا اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں،
یہ مقصد زندگی نہیں ہے واللہ. مقصد زندگی ہے کہ دنیا کی ضرورت کو سمیٹ لو کم سے کم وقت اور کم سے کم خرچ میں، اور اپنی زندگی کو فارغ کر دو اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. وہ نبی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں پر جا کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے دلوں پر کفر و ناستکتا کی اور مشرق کی، شرک کی جو کائی جمی ہے، ان کے دلوں کی صفائی کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، سائنس کی باتیں بتاتے ہیں. سائنس کا دروازہ لا الہ الا اللہ سے کھلتا ہے. یہ کنجی ہے لا الہ الا اللہ، سائنس کی کنجی ہے. یہیں سے سائنس نے ترقی کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کی باتیں دی گئی. اور آپ کو گریٹسٹ سرجن کہنے پر کیوں مجبور ہوا؟ اس کو بھی سن ہی لیجئے، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی پوائنٹ بھول جاؤں. قرآن فرما رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ فرما رہا ہے، ذرا سنیے گا اس نقطہ کو، اس باریکی کو، اس میڈیکل سائنس کو کچھ دنوں پہلے لوگوں نے جانا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ. او میرے بندو، بریکٹ میں انڈر بریکٹ، Oh my government, listen to me. This is the point which requires, needs your kind consideration, oh my reverend audiences. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. Allah says, oh my bondmen, oh my slaves, oh sons and daughters of Adam and Eve, listen to me. Under bracket, rather it's not the translation of the ayah which has been just recited by me. So I place this sentence under bracket. We have created you in the wombs of your mothers in threefold glooms, folded glooms, creation after creation. If there's a doctor, he should know the substitute of creation after creation in the medical term metamorphosis. This is called creation after creation. Khalqan min ba'da khalqin. That is called metamorphosis. In threefold glooms. Such is Allah, your Lord, your Creator. He is the sovereignty. So, there is no Allah except Him. How then are you turned away? Oh میرے بندو، کبھی تو نے غور کیا ہے، سوچا ہے اس بات پر کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم کے اندر 3 اندھیری کوٹھریوں میں پالا ہے، بنایا ہے، تمہارا کریشن کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے،
مختلف منازل تخلیق سے گزار کر، مختلف ادوار تخلیق سے گزار کر، اسٹیج بائی اسٹیج، وہ ہے اللہ تمہارا آقا، وہی تمام کائنات کا مالک ہے اے لوگوں، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم اس اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ توحید سمجھانے کے لیے سب سے پہلے تخلیق انسانی پر توجہ دلاتا ہے انسانوں کی، کہ غور کرو کہ ہم نے تم کو کیسے جنم دیا ہے۔ یہی ہے میڈیکل سائنس۔ This is why as John became helpless to say the greatest surgeon of the world, محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز میں بتا دوں، انسان ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے چیمبر میں رہتا ہے، یہ ہے ایمبریولوجی، اس کو کہتے ہیں علم